अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 19 अक्टूबर 2025 है, इतवार का दिन है। मैं तकरीबन 3 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा था। दूसरा ये है कि मैं मुस्लिम तारीख़ पे अपना एक रिव्यू जो है मुकम्मल करना चाहता था। उमैयद दौर से लेके सल्तनत उस्मानिया के आखिर तक का जो टाइम पीरियड है उसका मैंने क्विक रिव्यू किया अपने गैप्स को ठीक करने के लिए। उसके हवाले से मैं फिर बात भी करूँगा। लेकिन इसकी एक तीसरी वजह भी है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर से आने वाली ख़बरों को आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होता है। यानी ये जो ख़बरें हैं इसको एब्ज़ॉर्ब करना, प्रोसेस करना, इस पे कमेंट करना जो है ये एक बड़ा पेनफुल किस्म का काम है। जब आप देखते हैं कि एक सिस्टम से झूठ का एक समंदर जो है, एक सुनामी है झूठ की, जो यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग से। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, इतवार के दिन में अब से चंद घंटे में कतर के शहर दोहा में दूसरा राउंड शुरू होगा पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान बातचीत का। इस राउंड के लिए पाकिस्तान की तरफ से इसे दोहा की और कतर की रिक्वेस्ट पे दोनों साइड्स को बुलाया गया है। अफ़गान डेलीगेशन पहले पहुंचा, पाकिस्तानी डेलीगेशन बाद में पहुंचा। हफ्ते के दिन पहला राउंड इनका हुआ है। उसमें क्या बातचीत हुई है उसकी कोई तफसीलात ना तो पाकिस्तान के अखबारात में हैं, ना उसके अंदर कोई बैनुल अक़वामी है। बस दोनों साइड्स की एक पाकिस्तान की डिमांड्स जो हैं वो वहाँ पे हमारे सामने आती हैं, जिनका मैं अभी आपके साथ जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उनके साथ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI और जो इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल आसिम मलिक हैं। अफ़गानिस्तान की साइड से उनके डिफेंस मिनिस्टर मौलवी साहब मोहम्मद याकूब और उनके साथ उनके इंटेलिजेंस के हेड जो हैं जिनका नाम अब्दुल हक वासिक है। ये अब्दुल हक वासिक वही है जिनके बारे में पाकिस्तानी मिलिट्री से रिलेटेड जो ट्विटर अकाउंट्स थे उन्होंने 9 या 10 अक्टूबर को ये दावा किया था कि जब हमने PF की एक स्ट्राइक की नूर वली महसूद को मारने के लिए काबुल में, तो उसमें वासिक जो हैं मौलवी वासिक जो हैं वो भी उसमें जाँ बहक हो गए। इसी वजह से अब अफ़गान तालिबान डर के घबरा के हमारे से उन्होंने सीज़ फायर किया है। ये और की बात की बात है कि नूर वली महसूद ने भी 15 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान के अर्सवाइल फाटा से उन्होंने एक वीडियो इशू की जिसमें उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे पहाड़ों के सामने मौजूद हूँ, विच रेजेस, और वासिक जो है वो इस वक्त दोहा के अंदर मौजूद हैं, विच रेजेस सम वेरी पेनफुल, डिफ़िकल्ट एंड एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस कि इतना मशहूर किस्म का दहशतगर्द जिसके पीछे पाकिस्तान की रियासत उसका ताक़ुब कर रही है और उसको मारने के लिए ड्रोन स्ट्राइक्स या एयरफोर्स की स्ट्राइक्स जो हैं वो काबुल में की जा रही हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर। अगर वो काबुल में था, वैसे तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि वो ना अफ़गानिस्तान में था ना काबुल में, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर वो काबुल में मौजूद था, वो उस हमले में बच भी गया, लेकिन उसके 6-7 दिनों के अंदर ही वो ट्रैवल करता है, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करता है, जहाँ पे पाकिस्तान ने 100 अरब से ज़्यादा की मालियत पे एक फेंस खड़ी की है, जहाँ पे पाकिस्तान की चप्पे चप्पे के ऊपर चेक पोस्ट हैं, वो वहाँ से क्रॉस करता है, फाटा में पहुँच जाता है, विच एक्चुअली रेजेस बड़े मुश्किल यहाँ पे सवालात इकट्ठे हो जाते हैं पाकिस्तान के उन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से कि ये सारी के सारे लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आके हमले करते हैं, तो हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। बहरहाल आप इसको देखिए कि इसी स्टेज के ऊपर अता तारड़ साहब जो हैं, नहीं, तलाल चौधरी साहब जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान को सिर्फ तभी अमन मिल सकता है, अफ़गानिस्तान को बुनियादी तौर पे जो 2021 का दोहा एकॉर्ड था जिसमें अफ़गान तालिबान ने ये कमिटमेंट की थी कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी अफ़गान सॉइल से नहीं होने देंगी, उस पर मुकम्मल उनको कारबंद होना है, उसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब मुझे जहाँ तक वैसे याद पड़ता है 2021 में, आपको पता है मैं कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो कमिटमेंट थी अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के हवाले से कम थी, ये बुनियादी तौर पे मगरबी दुनिया के हवाले से थी कि न्यूयॉर्क में, दुनिया में कहीं और, रूस के अंदर, हिंदुस्तान में अफ़गान तालिबान ये इंश्योर करेंगे कि अफ़गान सरज़मीन से कोई हमले जो हैं वहाँ पर लोग प्लान करके वहाँ पर उनके हमले जो हैं वो ना करें। इसका पाकिस्तान से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, बहरहाल इससे पहले अता तारड़ साहब जो आजकल पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान की दूसरी रियासत पख्तीता में पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि 60-70 से लेकर 100 के करीब जो TTP के कुछ अहम लीडर हैं और बाकी उनके TTP के जो जाले शाले हैं उनको वहाँ पे मार दिया गया है। और ये थे हमले इन रिस्पॉन्स जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की पाकिस्तान की एक मिलिट्री की पोस्ट के ऊपर हमला हुआ ग़ालिबन फ्राइडे को, जिसमें 7 पाकिस्तानी जो सिपाही हैं, सोल्जर्स जो हैं वो जाँ बहक हुए। अफ़गानिस्तान ने इसके लिस्ट इशू की है कि कैसे इस हमले में जो पख्तीदा में पाकिस्तान ने किया उसमें 3 अफ़गानिस्तान 11 के 3 क्रिकेटर्स जो हैं वो उसमें जाँ बहक हुए
کچھ اس میں بچے ہیں، کچھ ایڈلٹس ہیں، اور درجنوں لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر ایک کرکٹ بورڈ بھی ہے، ACB افغانستان کرکٹ بورڈ، اس نے ان کے نام بھی ایشو کیے ہیں جن کے نام ہیں کبیر، سبکت اللہ اور ہارون۔ اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نومبر میں جو پاکستان کے اندر کرکٹ کی ٹرائی سیریز ہو رہی تھی پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کی، اس سے انہوں نے پل آؤٹ کر لیا۔ پاکستان کا جواب یہ ہے کہ بھاڑ میں جو ہم لعنت بھیجتے ہیں، انہوں نے زمبابوے کو وہاں پہ انہوں نے انوائٹ کر لیا، اور زمبابوے نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ انویٹیشن ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ البتہ انٹرنیشنل کرکٹ جو کمیٹی ICC ہے، اس نے اچھا، پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور ICC نے تو خیر بہت شوق کا اور بہت سادگی کا انہوں نے کہا کہ دے آر شاک، دے آر سیڈنڈ کہ جو کچھ ہوا۔ البتہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جو ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، پاکستان نے کسی بھی سویلین ٹارگٹ کے اوپر حملہ نہ کیا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سویلین ڈیتھ جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے روئٹرز اور AFP، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے جو کلیم کیا ہے 70 سے 100 لوگوں کے مارے جانے کا TTP کا، اس کی کسی قسم کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن افغانستان کے اندر سے ان کے نمائندے نہیں کر پائے۔ البتہ جو سویلین لاس آف لائف ہوا ہے پکتیتا میں، وہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چل رہا ہے۔ میں امیجن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر پاکستان کے 3 پرومیننٹ کرکٹرز، ہم نہیں جانتے کہ کبیر، سبکت اللہ اور ہارون کو کون جانتا تھا افغانستان میں، لیکن اگر افغانستان کے وہ کرکٹر تھے، ان کی ٹیم کے تھے، تو ان کی ایک سینس آف آئیڈینٹی، ان کا ایک تشخص ہوگا جس سے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ میں امیجن کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کے 3 پرومیننٹ کرکٹرز، جیسے مجھے ویسے زیادہ نہیں پتہ لیکن بابر اعظم ہے، سلمان علی آغا ہیں موجودہ، یا مشہور کوئی کرکٹرز ہوں جو پرانے ہوں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، میں صرف ہائپوتھیٹیکلی امیجن کر رہا ہوں کہ ایک کلیئر کٹ افغان حملے کے نتیجے میں کوئی انونیمس دہشت گردی کے حملے کی بات نہیں کر رہا، اگر افغانستان کی فوج کہیں شیلنگ اور آرٹلری کر رہی ہو، یہ بارڈر پہ کہیں گئے ہیں اور باڑہ پہ ہی، اور وہاں پر ان کی یہ جہاں بھگ ہو جائیں پاکستان کے کرکٹرز، تو پاکستان کے اندر کس قسم کی فیلنگز جو ہیں افغانستان کے حوالے سے پیدا ہوں گی، میں یہی امیجن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب امیجن کریں کہ اگر یہ 3 کرکٹرز نون تھے افغانستان کے اندر، تو افغانستان کے تقریباً 4.25 کروڑ جو لوگ ہیں، ان کے اندر پاکستان کے حوالے سے کس قسم کی فیلنگز اس سٹیج کے اوپر پیدا ہو رہی ہوں گی۔ اور جو پاکستان کے 2 سب سے بے غیرت شہر ہیں، ایک لاہور اور دوسرا راولپنڈی، کم از کم وہاں لوگوں کو چاہیے کہ کچھ اپنی انسانی ہمدردی کا ثبوت دیں، کوئی بینڈ ہی پہن لیں کہ ناٹ ان مائی نیم، جس طرح سے نیو یارک کے اور واشنگٹن کے یہودی جو ہیں وہ بار بار جلوس نکالتے تھے غازہ میں، اور انہوں نے پلیک کارڈ اٹھائے ہوتے تھے کہ جو کچھ غازہ میں اسرائیل کر رہا ہے، پلیز ڈو ناٹ ڈو اٹ ان مائی نیم۔ تو اگر آپ اس قسم کے حملے کر رہے ہیں، جس قسم کا یہ حملہ رپورٹ ہو رہا ہے، تو کم از کم کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا نہیں ویسے کہ کسی نے پاکستان سے آواز اٹھائی ہو کہ خدا را ہمارے نام کے اوپر اس قسم کا ظلم اور اس قسم کی سفاکیت آپ جو ہے وہ نہ کریں۔ اچھا، اب یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر آپ کا سنڈے کے دن دوحہ کا 2nd راؤنڈ پاکستان افغانستان کے درمیان میں وہاں پر شروع ہو رہا ہے، اور اب ہمیں تھوڑا سا دیکھتے ہی ہیں انالیسس کی حد تک کہ اس اسٹیج پہ پاکستان کی جو رجیم ہے، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اور اس کے ایکچوئل جو موٹیوز کیا ہیں۔ یہ ایک انالیسس ہے ان تینوں چیزوں کا۔ اور جب میں ڈیمانڈز کی بات کرتا ہوں تو ایک چیز کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہے کہ جو آرگیومنٹ، یہ دلیل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹیبل ٹاپ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ امریکہ میں وہ تمام لوگ جو یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ سیٹ کا امتحان دیتے ہیں، جو ایک سیٹ دیتے ہیں جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ACT دیتے ہیں، یہ GRE دیتے ہیں یونیورسٹی کے لیے، یہ GMAT دیتے ہیں، تو وہاں پہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ایک لاجک کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کی لاجیکل آرگومنٹ ہے، تو لاجک جو ہوتی ہے، جو آپ کا آرگومنٹ ہوتا ہے، وہ ایک ٹیبل ٹاپ کی طرح ہوتا ہے، ایک میز کے ٹیبل کی ٹاپ ہوتی ہے، اور اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں ٹیبل کی، وہ اسمپشنز ہوتی ہیں، اور اسمپشنز کو آپ نے ایویڈنسز کے ذریعے سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاکستان کا آرگومنٹ کیا ہے، اس کی وہ آرگومنٹ کی اسمپشنز کیا ہیں، قیاس کیا ہے، اور اس کی ایویڈنس ہمارے پاس کیا ہے۔ میں نے پاکستان کے تمام اخبارات پڑھے بڑے غور سے، ڈان ٹریبیون وغیرہ میں جو کچھ پبلش ہوا، جو رپورٹس پبلش ہوئی ہیں اس پورے کانفلکٹ کے حوالے سے، مسلسل میں نے ساری پڑھی، اور اس میں بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ TTP جو ہے وہ جو کچھ بھی پاکستان میں کر رہی ہے، اس کے لیے افغانستان ذمہ دار ہے، اور افغانستان کے اندر سے یہ حملے جو ہیں پلان کیے جا رہے ہیں، کوآرڈینیٹ کیے جا رہے ہیں، افغانستان سے یہ حملے پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ افغانستان سے کہ افغانستان کی اسپیس اگر ان کے پاس نہ ہو تو یہ حملے پاکستان کے اندر نہیں کر سکیں گے، اور یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ حملے جو ہیں کنسیو نہیں کر سکتے، پلان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوچنے کے لیے اور پلان کرنے کے لیے ان کو پہلے افغانستان جانا پڑتا ہے، اس کے بعد افغانستان سے یہ ٹولیاں جو ہیں دہشت گردوں کی، وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرتی ہیں اور پاکستان میں آ کے حملے کرتی ہیں۔ لیکن کوئی ایویڈنس پاکستان کے کسی اخبار میں پاکستان کی حکومت کی رجیم نے ایسی پرووائڈ نہیں کی کہ TTP کی کوئی بھی ٹیم
پاکستان کا بارڈر کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، ماری گئی ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ بارڈر سے آیا تھا، بارڈر سے آ کے اس شخص نے حملے جو ہیں پاکستان میں کیے ہیں۔ انہی 3 دنوں میں نے ٹویٹر پہ بہت سے سروے بھی ڈالے۔ ایک جو سرویز میں نے ڈالے اس میں میں نے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان نے 100 ارب سے زیادہ کا خرچہ کیا بارڈر کی فینس کھڑی کرنے کے لیے جنرل باجوہ کے زمانے میں، اور جو 2023 میں جا کے کمپلیٹ ہوئی ہے 98%۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ فینس کے باوجود پاکستان میں یہ حملے ہوتے ہیں؟ ٹی ٹی پی والے کیا بارڈر کو توڑ دیتے ہیں، مطلب فینس کو توڑ کے اندر آتے ہیں، فینس پہ پکڑے نہیں جاتے، فینس کٹ چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر رہتی ہے؟ 73% لوگ جو ہیں آپ میں سے 73%، 73% پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹی ٹی پی در حقیقت پاکستان کے اندر ہی رہتی ہے، اور 55% کا خیال ہے کہ افغان ذمہ دار ہیں، افغان طالبان ذمہ دار ہیں، وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں۔ 45% کا خیال ہے کہ پاکستان کا رجیم در حقیقت افغان طالبان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ٹرائبل کلچرل انفلوئنس ان کے اوپر استعمال کریں اور آپ ان کو روکیں یا آپ ان کے خلاف لڑیں ہمارے لیے۔ اچھا جی، اب کچھ کویسچنز جو ہیں وہ اس اسٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریز کرنے بہت ضروری ہو جاتے ہیں۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ لوگ یہ واقف ہیں کہ 2006 میں پہلی دفعہ تحریک طالبان پاکستان منظر عام پہ آئی، جو سلیم شہزاد جو بہت پرومیننٹ پاکستانی جرنلسٹ تھے، سلیم شہزاد نے ٹائمز آن لائن TOI ٹائمز آن لائن TOL میرا خیال ہے ٹائمز آن لائن میں جو بخلاف ہانگ کانگ سے پبلیکیشن تھی، اس میں ان کا ایک ڈیٹیلڈ نیوز سٹوری چھپی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نیا گروپ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو تحریک طالبان پاکستان کہتا ہے۔ اس میں بڑی کھپ پڑی، اور پھر 2011 میں مختلف وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے اداروں نے تشدد کر کے، وہ مارنا تو نہیں چاہتے تھے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے سلیم شہزاد کو ان سے کچھ اگلوانا چاہتے تھے، لیکن اس تشدد کے پروسیس میں اسلام آباد میں سلیم شہزاد کو قتل کر دیا گیا جب ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ نیوی پہ کراچی میں جو حملے ہو رہے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے، یہ ٹی ٹی پی کی نیوی کے اندر پریزنس ہے۔ تو کچھ اس طرح کے وہ واقعات ہیں، ایک الگ لمبی کہانی۔ پاکستان کی آرمی کے 2006 کے بعد سے 2022 تک پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس نے بہت سی بریفنگز کی جرنلسٹ کو، کچھ فارمل تھیں، کچھ انفارمل تھیں۔ بہت سے لوگ ٹیلی ویژن پہ پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر اپیئر ہوتے رہے۔ ہر دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں، جیسا کہ زید حامد صاحب کی پرانی ویڈیوز لوگوں نے دوبارہ نکال کے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہیں، جس میں چند برس پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں 2021 میں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ مجاہد ہیں جو امریکہ کے تسلط اور امپیریلزم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جبکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اور اب زید حامد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان بڑے خطرناک ہیں بیکاز ان کے پاکستان کے علاقے میں انڈس کے دوسری طرف دریائے اٹک تک ان کی نظریں۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جولائی 2021 کے اندر اپارا کا جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے آڈیٹوریم کے اندر ایک بہت غیر معمولی قسم کی بریفنگ ہوئی افغانستان کے کانٹیکس میں۔ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا جو ہے کیونکہ ان کا ایکارڈ ہو چکا ہوا تھا دوحہ کا، تو ان کا انخلا ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس تناظر میں یہ بریفنگ ہوئی۔ یہ بہت انیوژل اس لحاظ سے بھی تھی کہ اس میں پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور پاکستان کے DG ISI جنرل فیض حمید دونوں موجود تھے، دونوں نے کویشچنز لیے، دونوں نے بریفنگ کی۔ اور میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اس نے مجھے ریمائنڈ کروایا کہ 2010 میں میں نے اسی قسم کی بریفنگ GHQ کے آڈیٹوریم میں، چھوٹا سا آڈیٹوریم ہوتا تھا، وہاں پہ اٹینڈ کی تھی اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے اگلے دن۔ اس کے اندر بھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور اس وقت کے جو DG ISI ہیں جنرل پاشا جو ہیں وہ دونوں موجود تھے۔ بہرحال 2021 جولائی کی جو یہ بریفنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے جولائی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس میں یا جون کا آخر ہے یا جولائی، اچھا، جنرل باجوہ نے یہ کہا، جنرل باجوہ سے میں نے سوال پوچھا کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا، کیا ٹی ٹی پی کو مارا جائے گا، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، افغان طالبان کیا کریں گے؟ تو جنرل باجوہ نے بہت نسبتاً مایوسی سے انہوں نے اس چیز کا کہا کہ ہمیں شورا نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری صلح کروا دیں گے، اس میں ایک نیگوسیشن کے پروسیس میں ہماری مدد کریں گے، آپ ان کو ایبزارب کریں گے، اور ہم اس پروسیس کو ابھی ایگزامن کر رہے ہیں۔ ابھی اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو افغانستان کے کشمیر کے معاملے میں کوئی بھی سویلین حکومت ان کی ججمنٹ کے خلاف، اگر فوج خود اس نتیجے پہ پہنچتی ہے، وہ اپنی ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی اسیسمنٹ ہی فالو کرتے ہیں، کشمیر ہو یا افغانستان ہو یا کوئی بھی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو۔ پاکستان کی کوئی سویلین حکومت، کوئی پرائم منسٹر ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ عمران خان ہو یا آصف علی زرداری ہو، وہ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ججمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ کریں۔ اس لیے یہ جو ساری بکواس جب آپ سنتے ہیں بعض لوگوں سے، بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں افغان طالبان، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، ان کو ہمیں واپس ایبزارب کرنا ہے۔ یہ خالصتاً فوج کا فیصلہ تھا جو انہوں نے ان کنسلٹیشن ود افغان طالبان کیا۔ آپ اس سے ان لوگوں کی منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی حکومت اور اس کے بعد آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ انسرجنسی جو ہے کشمیر کی اس میں نہ ہو. نواز شریف کی یہ اپنی کنوکشن بھی تھی. آصف علی زرداری کی حکومت کے اوپر امریکہ کا بہت سا دباؤ بھی تھا, لیکن پاکستان کی فوج نے, یہ انٹیلیجنس نے کبھی بھی ان کی یہ خواہشات یا ان کا جو ایک ویژن تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کی بات انہوں نے نہیں مانی. عمران خان کی حکومت 9 اپریل 2022 میں ختم ہو گئی. اس کے کچھ ہفتوں کے بعد پہلے رانا ثناء اللہ نے, خواجہ آصف نے, اور بھی بہت سے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم اس وقت تحریک طالبان پاکستان TTP جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اس پہ امن کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے. سمویئر اراؤنڈ جون جولائی اگست آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاکرات اور ٹاکس جو ہیں یہ ناکام ہو گئے. یہ کیوں ناکام ہو گئے اس کا ٹھیک طرح سے نہیں پتہ چل سکا. پاکستان کی جو رجیم ہے, جو ملٹری ہے, اس کی اس اسٹیج پہ کیا ایکسپیکٹیشن تھی جو TTP نے پوری نہیں کی, TTP کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشن تھی, ان کی ان سے کیا ڈیمانڈ تھی, اس کے بارے میں ہمیں کوئی کلیئرلی نہیں پتہ. میں نے ون سیکنڈ ایک ٹویٹر سروے کیا تھا اسی حوالے سے, جس میں بہت 50% سے زیادہ لوگوں نے بہت ہی صداقت سے, آنیسٹی سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ TTP کی ڈیمانڈس کیا, ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ TTP پاکستان سے کیا مانگتا ہے. دس از ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مسلسل اس چیز کا پاکستان میں ذکر ہوتا ہے. 16% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس میں یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ TTP کوئی اسلامک شورا یا اسلامک کوئی سسٹم جو ہے اپنے لیے مان رہے ہیں, شریعہ مانگ رہے ہیں. اور 34% نے کہا کہ TTP اپنے لیے ایک لوکل اٹانومی, آزادی نہیں پاکستان سے, لوکل اٹانومی جو ہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک زیادہ لوکل قسم کی گورنمنٹ ہو یا ہمارے پاس اسپیس ہو. اب کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. 1947 سے لے کے 1990 کے درمیان, بلکہ آپ یہ کہیں کہ 9/11 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں ایک پیس کا, ایک امن کا ٹائم پیریڈ ہے. یہ تقریباً 53-54 برس کا ٹائم پیریڈ آسانی سے بن جاتا ہے, جس میں پاکستانی جو ٹرائبلز ہیں ارسوائل فاٹا کے, یہ پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے حلیف, تابع دار, سب سے بڑے چاہنے والے, سب سے جو لوئل ڈیفینڈرز ہیں جو پاکستان کی ریاست کے اندر بلیو کرتے ہیں, وہ ان ٹرائبل ایریاز کے ٹرائبلز ہیں جو پاکستان کی ریاست سے محبت کرتے ہیں, اس کے لوئل سولجر ہیں, اور بار بار یہ اسٹریٹجکلی طور پہ ان کو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ان کا جو بانڈ ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ, وہ بانڈ ہے اسلام کا, مسلمان ہونے کا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک مسلم فوج ہے, یہ مسلم ریاست ہے, وہ اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. 1947-48 میں بہت بڑی تعداد میں ٹرائبل لشکرز کو انسپائر کیا گیا, انہیں کشمیر کے جہاد کے لیے بھیجا گیا, جنہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ, میں نے غلط کہہ دیا سوری, جو ہری سنگھ ہے, مہاراجہ ہری سنگھ کی جو فوج ہے اس کو انہوں نے شکست دی, ان کو نکالا, اور اس کے بعد وہاں پر ہندوستان کی ریگولر آرمی آ گئی جس نے سری نگر کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا. پھر ان کو پسپائی کرنی پڑی. اس جنگ میں ہزاروں ٹرائبل, کوئی حساب کتاب نہیں رکھا گیا کہ کتنے ٹرائبل جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے بلکہ کہیں گے, کیونکہ ان کو اسلام کے لیے بھیجا گیا, ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا وہاں بھیجنے کا, تو وہ کوئی اس کا نمبر نہیں ہے. اور اگر آپ چودھری محمد علی, if I correctly remember the name, ایمرجنس آف پاکستان ایک کتاب ہے جو پاکستان کے تھوڑی دیر کے لیے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, اس کتاب میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا رول اس میں اس وقت ہوتا ہے جب ٹرائبل پسپائی کرتے کرتے آزاد کشمیر میں, جو اب پریزنٹ لائن آف کنٹرول ہے, مظفر آباد سے کچھ فاصلے میں رہ جاتے ہیں, تو پھر پاکستان آرمی ایک سمری جنریٹ کرتی ہے پنڈی کے اندر کہ اس سٹیج پہ اگر ہم نے اس پہ پاکستان آرمی کو ریگولر طریقے سے استعمال نہ کیا تو پھر آگے یہ اتنا آگے آ جائے گی انڈین آرمی کی کوئی ڈیفینسو لائن نہیں بچے گی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائبلز نے بنیادی طور پہ وہ جنگ لڑی, وہ پاکستان آرمی نے نہیں لڑی, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے پاس آزاد کشمیر. 1980 سے لے کے 1988 تک کے درمیان میں جہاد افغانستان کے اندر دوبارہ ٹرائبلز کو انسپائر کیا گیا. ایک امریکن جو اسکالر ہیں اور جو زمانے کے حالات سے واقف ہیں, ان کو مجھے کہنا تھا کہ ہم نے ایسا لٹریچر پیدا کیا, جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں بعض دفعہ, کہ ایسا ہم نے لٹریچر پیدا کیا جو بہت ہی ظالمانہ قسم کے جہاد کو ایڈوکیٹ کرتا تھا, بیکاز ہمیں اندازہ تھا کہ سوویت یونین کی جو ریڈ آرمی ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے جب تک آپ کے اندر اسلامک جہاد کی اسپرٹ نہیں ہوگی, لوگ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اس قسم کی جنگ میں کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. 1988 کے بعد جب جہاد افغانستان ختم ہوا تو کشمیر کے اندر انہی ٹرائبلز کو بھیجا گیا, خاص کر کے JKLF نے جب انڈین آرمی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, سرنڈر کر دیا 92-93 میں, تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں ٹرائبلز کو یہاں سے موبیلائز کیا گیا کشمیر کے جہاد میں مدد کرنے کے لیے. تو جب 9/11 کے بعد افغانستان کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہو گیا, امریکن آکوپیشن ہو گئی, تو یہ تاریخ کے تسلسل میں, اس کے تناظر میں یہ بالکل قدرتی بات تھی کہ یہ ٹرائبلز جو ہیں انہوں نے جا کے افغانستان کے جہاد کے اندر امریکہ کے خلاف جو اسٹرگل تھی امریکن آکوپیشن کے خلاف, اس کے اندر یہ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے, کیونکہ دوسری طرف تو کشمیری بھی نہیں تھے, پنجابی بھی نہیں تھے, بلوچ بھی نہیں تھے, دوسری طرف ان کے اپنے ٹرائبل کنن کے تھے جن کے ٹرائبز جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہزاروں برس سے ان کی ایک سینس آف آئیڈینٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. میں اب آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ریمائنڈ کرواؤں گا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے
سید احمد شہید کا نام سنا ہوگا. 19ویں صدی میں 2 سید احمد گزرے ہندوستان کی تاریخ میں, آئیکونک فگر ہیں. ایک سر سید احمد ہیں 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں, جنہوں نے برطانوی سرکار کے ساتھ کوآپریشن کا میسج دیا مسلمانوں کو. ایک 19ویں صدی کے شروع میں ہے جنہوں نے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی, سید احمد شہید, جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے. سید احمد شہید میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو سکسیسرز تھے, ان کو جب اپنا الٹیمیٹم بھیجا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ تم ان علاقوں کو خالی کر دو. ویسے رہنے والے وہ سینٹرل انڈیا کے تھے, اودھ کے, لکھنؤ کے, لیکن یہاں آ کے انہوں نے سکھ امپائر کے خلاف اسٹرگل کی. اور جو انہوں نے ان کو ریٹن کمیونیکیشن بھیجی, میسج بھیجا, اس میں لکھا کہ یاغستان کے جو قبائل ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اب یاغستان کیا ہے؟ یاغستان 19ویں صدی میں ٹرم استعمال کی جاتی تھی اسی ارس وائل فاٹا کے لیے, کچھ افغانستان کے علاقوں کے لیے, کچھ مکران ڈویژن کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ یاغستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس پوری کی پوری اسٹرگل کے اندر. سو یہ جو پورا علاقہ ہے, اس کی اگر پچھلے 500 برس کی تاریخ دیکھیں یا 1000 برس کی تاریخ دیکھیں یا اس سے زیادہ کی تاریخ دیکھیں, اس نے کسی بھی سینٹرل اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں جو بھی سینٹرل اتھارٹی تھی, اگر مغلوں کی سینٹرل اتھارٹی تھی یہ اس کے خلاف لڑتے رہے, اس کے بعد سکھوں کی سینٹرلائز اتھارٹی تھی یہ اس کے خلاف لڑتے رہے, لاہور کا صوبے دار ہوتا تھا مغل, یہ اس کے خلاف لڑتے رہے, اگر یہاں کبھی ایران کا تسلط تھا یہ اس کے خلاف لڑتے رہے. بعد میں جب سکھوں کو شکست ہو گئی, ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا تو یہ اس کے خلاف لڑتے رہے. جب ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی اور اس کے بعد برٹش راج آ گیا, سرکار آ گئی برٹش, تو جو سب سے بڑا کنٹونمنٹ ہندوستان میں تھا وہ راولپنڈی بنا, بیکاز اس علاقے کو پیسیفائی کرنا تھا. اب اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ انگریز ان کو کالونائز کرنا چاہتے تھے یا انہوں نے سمجھا کہ بے سود ہے, لیکن انگریزوں نے اپنی ایک پریزنس رکھی خوف کی حد تک, لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی طور پہ ان ٹرائبس کو انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا یا ان کو کالونائز کرنے کی کوشش نہیں کی. تاہم جو لٹریچر بڑا کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے کہ سوویت یونین نے اور امریکنز نے ان ٹرائبس کو کالونائز کرنے کی کوشش کی, پشتون افغان لوگوں کو, اور اس میں پہلے سوویت یونین اور اس کے بعد امریکہ اپنی تمام طاقت کے باوجود بہت بری طرح سے ناکام ہو گئے. صرف ایک سینٹرل اتھارٹی ہے اس پورے ٹائم پیریڈ میں, صرف ایک سینٹرل اتھارٹی ہے جس سے ان ٹرائبس نے اپنی وفاداری شو کی, اور وہ سینٹرل اتھارٹی پاکستان کی. اسٹارٹنگ فرام 1947 ٹل 9/11 جو 53 برس ہے, ان 53 برس کے اندر کسی سینٹرل اتھارٹی کو اگر ان ٹرائبس نے ایکسیپٹ کیا تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی سینٹرل اتھارٹی. ڈیل کیا تھی؟ ڈیل لوکل اٹانومی تھی. آپ نے اپنی فوج نہیں رکھی, آپ نے ان کی لائف, ان کے وے آف لائف جو تھا اس میں آپ نے انٹرفیئر نہیں کیا. جب تک آپ نے افیکٹولی طور پہ ان کی لوکل اٹانومی ختم نہیں کی, وہ آپ کے وفادار رہے, آپ کے اسٹریٹجک ٹول رہے. کشمیر کے اندر اب جہاد افغانستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ استعمال ہوئے. جب آپ نے ان کی لوکل اٹانومی کا پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا, وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. یہ ایک اسینشیل پرنسپل ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلوشن اس کا جو ہے ان دی اینڈ, اس مسئلے کا اگر ہم نے نکالنا ہے, اگر ہم واقعی سیریس ہیں, تو وہ نکلے گا نیگوسیشنز کے ذریعے, جس میں دونوں سائڈس کی میکسیملس ڈیمانڈز ہوں گی. وہ کیا مانگتے ہیں, جیسے میں نے کہا کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگتے ہیں, ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. اور یہ جو شٹ ہم بار بار سناتے ہیں اپنے آپ کو کہ کانسٹیٹیوشن کو ہمارے نہیں مانتے, پلیز فار گاڈ سے یہ بکواس کرنا بند کر دیں جھوٹ میں. کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کی کوئی بھی طاقتور اکائی بلیو نہیں کرتی, فوج بلیو نہیں کرتی, سیاسی جماعتیں بلیو نہیں کرتی, قاضی فائز عیسیٰ بلیو نہیں کرتے, موجودہ چیف جسٹس آفریدی صاحب بلیو نہیں کرتے, بار ایسوسیشنز بلیو نہیں کرتی. اگر پاکستان کے اندر کوئی پولیس, کوئی بیوروکریسی, کوئی جج, کوئی میجسٹریٹ پاکستان کے آئین میں بلیو کرتا ہوتا, تو یہ جو آپ نے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے اوپر مقدمے دہشت گردی کے قائم کر دیے ہیں, وہ کسی کانسٹیٹیوشن کی روح سے آپ نہیں کر سکتے. جو لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کے آپ ان کے گھر گزر جاتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ نے جو 50,000 سے زیادہ لوگوں کے خلاف کیسز بنائے ہوئے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ نے گزشتہ 3 برس میں جس طرح سے حکومتیں گرائیں, عدالتوں کو ختم کیا, وہ آپ نہیں کر سکتے تھے. تو اسٹاپ گیونگ دس شٹ کہ ہم کانسٹیٹیوشن یا ہمارے ٹرائبل نہیں مانگتے. یہاں پہ آپ لگتا ہے کہ آپ کوئی اور ہی آپ چیز کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور لگتے ہیں. اب مجھے بہت امید ہے, بلکہ مجھے بہت شک ہے کہ یہ جو دوحہ میں آج سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا, جو پہلا راؤنڈ بھی ہوا ہے, وہاں افغان طالبان اور ان کی ٹیم ایک بار پھر پاکستان کو اور دوحہ کے جو نیگوشیٹرز ہوں گے قطری, ان کو یہ کہیں گے کہ اس کا حل یہی ہے کہ ہم پاکستان کی ان سے نیگوسیشن کرواتے ہیں. یہ پاکستان کے اپنے اندر کا ایک انٹرنل پرابلم ہے. جیسا کہ میں نے ایک سروے بھی کیا ٹویٹر میں, 72% آف دی پاکستانیز آن دا سروے بیسکلی سیٹ. باقی اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ISPR کے جو ہیں درمیان میں 27-28%, لیکن 72% لوگوں نے میرے ٹویٹر سروے کے اندر ہزاروں ووٹس میں یہ کہا کہ TTP از پاکستانز انٹرنل پرابلم. TTP باہر سے نہیں آتی, جیسے میں تو فینس کراس کر کے نہیں آتے, وہ پاکستان کے اندر ہیں, وہ پاکستانی ہیں, یہ پاکستان کا اپنا پرابلم ہے. اب جو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ جو اسمپشنز کیا ہیں جس میں پاکستان کی سائڈ کی
जो जिसके ऊपर हो रही है बातचीत, पाकिस्तानी आर्मी की जो आर्मी से ज़्यादा जनरल आसिम मुनीर की जो असम्पशंस हैं, बिकॉज वो एक बड़े एक्शन प्रॉन किस्म के डिसीजन मेकर हैं, उनकी असम्पशन ये है कि मैं अगर अफ़गान तालिबान को ये बावर करवाऊँ कि मैं काबुल, कंधार, तुम्हारे तमाम शहर पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत इस्तेमाल करके तबाह कर दूँगा, अफ़गान लीडर मारे जाएंगे, इंटेलिजेंस मारा जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर मारा जाएगा, जिस तरह से इसराइल ने गाज़ा के साथ किया, हम वही चीज़ अफ़गानिस्तान के शहरों में कर सकते हैं। तो अफ़गान तालिबान हमारी ताकत से मरूब होकर और हमारी ताकत को समझ के, जिससे बचाने उनको कोई नहीं आ रहा बिकॉज अमेरिका हमारे साथ है, तो वो इन दी एंड फिर अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस या ट्राइबल इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे और TTP को रोकेंगे और समझाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो TTP की मदद कर रहे हैं तो उनको रोक लेंगे, मदद उनकी यहाँ मैटर नहीं करती, कि वो TTP के ऊपर ऐसा प्रेशर एक्सरसाइज करेंगे और TTP को कहेंगे कि वो हमारे अच्छे बच्चे बन जाएं। ये हमारी प्रिंसिपल असम्पशंस यहाँ पे लगती है, एक एजुकेटेड किस्म की प्रिंसिपल असम्पशन लगती है। अब इसमें इमेजिन करें कि अगर इसमें एग्रीमेंट नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि नहीं हो सकेगा, बिकॉज अफ़गान तालिबान के बस में ये है ही नहीं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आप में से बहुत से लोग शायद मुझसे एग्री करें, अफ़गान तालिबान की ये ताकत में बस में नहीं है कि वो TTP को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मिलिटेंसी करने से रोक सकें। और अगर हम इसी तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले करते रहें ड्रोन्स की मदद से, PF की मदद से, तो हम काबुल, कंधार, हेरात वगैरह को हम खंडर में बदल सकते हैं, जिस तरह से इसराइल ने गाज़ा के साथ किया था। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि अफ़गानिस्तान का टोटल रकबा है कोई 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, और हमारा भी बहुत बड़ा एरिया KP के अंदर और हमारे अर्शवाल फाटा में। इसका मतलब है कि हज़ारों स्क्वायर माइल का एक ऐसा एरिया होगा जिसमें से आधा पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ होगा, जो बॉर्डर है पाक अफ़गान बॉर्डर की डूरन लाइन है उसके इस तरफ होगा, और हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर दूसरी तरफ होगा जिसके अंदर एक दारुल हर्ब कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज़ हम इमेजिन करते हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत में क्रैक्स होते हैं, अफ़गान तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान से लड़ाई के नतीजे में कोलैप्स कर जाती है, खुदा न खास्ता अगर वो कोलैप्स कर जाती है तो वहाँ पर एक काओस पैदा होगा। फिर क्या पाकिस्तान की मर्ज़ी की कोई नई हुकूमत आएगी? पहले भी तो पाकिस्तान की मर्ज़ी की हुकूमत आई हुई है अफ़गान तालिबान की, तो फिर क्या वो मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो TTP को कंट्रोल कर पाएगी? दैट रिमेन्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो कंट्रोल कर पाएगी या कंट्रोल नहीं कर पाएगी? एक इसमें से ज़रूर चीज़ होगी कि एक दारुल हर्ब हज़ारों मील का बन जाएगा, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो हैं वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो एंड मतलब और सोचें कि इसके अलावा और पोटेंशियल सिनेरियो जो है वो क्या बिल्डअप हो सकता है। अब ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और तलाल वगैरह को तो इन तमाम चीज़ों का ना कभी पता है, ना उन्होंने कभी सोचा होगा, ना उन्होंने कोई तारीख पढ़ी होगी, मुझे बहुत शक है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, जैसे जनरल आसिम मलिक हैं, वो तमाम लोग जो स्टाफ कॉलेज करके आए हैं, वो तमाम लोग जो उन्होंने NDU किया है, उन्होंने इस इलाके की तमाम तारीख पढ़ी। इसके बगैर वो इस स्टेज पर पहुँच नहीं सकते। वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ख्वाजा आसिफ को ना समझ आती हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, तलाल चौधरी को ना समझ आती हो, अता तारड़ को ना समझ आती हो, लेकिन जनरल्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असल में गोल्स ये हैं ही नहीं जो ऊपर से दिखाए जा रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और यहाँ कहानी कुछ और लगती है। अब जब ये कहानी कुछ और लगती है, जो बताई जा रही है वो नहीं है, तो उसके बारे में लोग क्या लिख रहे हैं? इसमें मुसलसल जो इंटरनेशनल एनालिसिस है, जैसे हिंदुस्तान में छप रहा है, मैं हिंदुस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दर हकीकत पूरी सिचुएशन पैदा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मज़ीद करीब होने के लिए। वो ये चाहते हैं कि एक जंग की सूरत हाल हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना एक रोल प्ले करें, और डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे एरिया के अंदर एक बार फिर एक तो उनकी नोबेल प्राइज़ का जो CV है वो मौजूद हो जाएगा, और दूसरा ये कि उनको अफ़गान तालिबान के साथ एक लेवरेज मिलेगा जिसमें वो अपनी कुछ डिमांड्स अफ़गान तालिबान से मनवा सकेंगे। मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि मैं चाहूँ तो ऐसे करके यहाँ पे सुलह करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे अमेरिका भी रन करना है, वरना मुझे जंगें बंद करवाने का शौक़ है। लेकिन इसके अगला एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव है जो बहुत से लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, और वो पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब मिलके एक ऐसी सूरत हाल में ले आए हैं अफ़गान तालिबान को, जिसमें अब अफ़गान तालिबान के कान में ये बात बताई जाएगी कि आपकी निजात और आपकी सिक्योरिटी तभी है जब आप बैग्राम का एयर बेस जो है वो अमेरिकन्स के हवाले कर दें। और आर्गूमेंट उसमें ये होगा माफ़ कीजिएगा आर्गूमेंट ये होगा जो बार बार पाकिस्तान की साइड से दोहराया जाता है कि चूँकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर से दहशत गर्दी हो रही है पाकिस्तान में, तो उस दहशत गर्दी का, और यहाँ पे ISS खुरासान भी बैठी है और TTP भी बैठी है, इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस बैकग्राउंड में हो, उनकी एयरफोर्स मौजूद हो, उनके ड्रोन्स मौजूद हों, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और अफ़गान तालिबान को अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये एक आर्गूमेंट है, ये एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब नतीजा इसका क्या निकलता है हम अगले चंद दिनों में देखते हैं। अब से चंद घंटों में दोबारा सेकंड राउंड शुरू होगा
दोहा में इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, मैं कोई ख्वाजा आसिफ की तरह बहुत ज़्यादा उम्मीद पे नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट से भी ये बात क्लियर है कि ये इसमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हाथी के दांत दिखाने की ओर और हाथी के दांत खाने की ओर। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।